الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. بہت شکریہ. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہے. اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے نفرت کرتے ہو. اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے.
बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमज़ान अल कबीर इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ फ़िज़ा रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान सरवर साहब और कारी नुमान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पाक की तलावत की है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत की है, जिसका तर्जुमा रिजवान ने बताया। रिजवान, कितना खूबसूरत तर्जुमा, इतनी खूबसूरत आयत, और इसमें एक सबक है। बिल्कुल, तमाम लोगों के लिए एक सबक है कि आपस में एक दूसरे की गिबत ना करें, चुगली ना खाएं, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। हम इस पहली इफ्तार ट्रांसमिशन से बार बार आपको कह रहे हैं कि आप रमजान में एक दूसरे का ख्याल रखें। जो आप पूरा साल गुनाह करते हैं वो कोशिश करें कि इज्तनाब करें, झूठ ना बोलें, फिर उसके साथ साथ आपस में एक दूसरे की गिबत ना करें, चुगली ना खाएं, एक दूसरे के लिए दिल में भी कुछ बुरा ना चाहें। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो यकीन करें इस माह मुबारक में, इस रमजान के सदके आपके बहुत से काम हल हो जाएंगे और बहुत सी आसानियां पैदा होंगी। बिल्कुल। और देखें फिजा, जब हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमें इस बात पर हमारा ईमान जो है मजीद पुख्ता होता है कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कुरान मजीद फुरकान हमीद। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, हम जैसे गुनाहगार लोग, आप मैं हम जैसे गुनाहगार लोग जो पूरा साल गुनाह करते हैं, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाता है। हम अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करते हैं, हमें एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक नसीब हुआ। और ये एक ऐसा एक प्रैक्टिस सेशन है, एक महीना जिसमें अल्लाह पाक अपने पहले अर्श पर तशरीफ फरमा होता है और सदाएं लगती हैं कि है कोई जिसे बख्श दूं, है कोई जिसे अता कर दूं, है कोई जिसकी तौबा कबूल कर लूं। तो नाज़रीन, ये आपके और मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम रमज़ान में अपने कल्ब को नूर से मुनव्वर करें। जो हमारे दिलों में मैल है, ये गीबत की, और ये खास तौर पर आज जो तिलावत भी हुई, ये हम अगर ऑब्जर्व करें फिजा, हम सेल्फ एनालिसिस करें तो हम में से हर कोई शायद इस तरह की जो मामलात हैं उसमें डूबा हुआ है, लोगों की बुराइयां करते हैं और एब्सेंस में शायद हम ऐब ही देखते हैं। हाँ। हम अच्छा ही नहीं देखते। हम किसी से, यही तो बात है कि हम लोग नेगेटिविटी को ही देखते हैं। आपके साथ अब तो दोस्तों में भी ऐसे है ना, दो दोस्त भी बैठे हों तो वो उठ के जाएगा तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। मजाक में भी आप उसका मजाक, अच्छा दोस्त वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके गुनाहों पर या आपकी बातों पर पर्दा डालता है। हम अपने दोस्त हों, रिश्तेदार हों, गैर हों, कोई भी हो, ऑफिस के कोलीग्स हों, कुछ भी हो, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, बल्कि मजाक में ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है। और दोस्ती से बढ़कर जब हम भाईचारे की बात करते हैं तो हमारे दीन में भी यही सिखाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी कि एब्सेंस में जो गैर मौजूदगी में भाई की इज्जत का ख्याल रखे, उसको तो इज्जतों का ताज पहनाया जाना है क़यामत वाले दिन। और हम जब बुराइयां बयान करते हैं तो ये हम किसी और के साथ नहीं, हम अपने साथ ही ज्यादती करते हैं। और कल को हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने कल को अल्लाह के हुजूर पेश भी होना है, अपने हर अमल का जवाब भी देना है और हिसाब किताब होना है। हर लम्हा, मैं यूं हमेशा कहता हूं कि हर लम्हा जैसे अब स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा है, इसी तरह वहां पर भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने जवाब भी देना है, हिसाब भी देना है, और अपना हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए हमें गुजारना चाहिए। यकीनन चीजें हमारे लिए आसान। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन में रहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली हम अपने आप को जो अपने अंदर ये जो कमियां कोताहियां हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। अपने आप को बार बार मलामत करके कि मुझे ऐसा नहीं करना, ये मैंने गलत किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, खुद से सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत है। अगर आप खुद से सेल्फ एनालाइज करेंगे तो यकीन करें, मुसलमान कौम, हम बहैसियत मुसलमान, हमारे अंदर वो खूबियां जो कि इस्लाम ने हमें बताई हैं, वो इक़दार जो कि इस्लाम ने हमें बताए हैं, वो हुकूकुल इबाद जो कि इस्लाम ने हमें बताया, हमसे ज्यादा गैर मुस्लिम उस पर अमल करते हैं। हालांकि वो सारी खूबियां वो हमारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारा जो ज़ाब्ता हयात है कुरान पाक, वो इसी को फॉलो कर रहे हैं और वो कामयाब दौर बन चुके हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस स्टूडियोज में वासिफ अली संतू खान साहब मौजूद हैं। बड़ी ही खूबसूरत आवाज समा बांध देते हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन में इस रमजान में पहली दफा आए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब, क्या सुनाने जा रहे हैं आज? मैं एक नात शरीफ पेश कर रहा हूँ। अच्छा, बरी निजाम साहब, माशाल्लाह। रमजान अल कबीर, ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन आपका और हमारा साथ है और 30 रमजान तक इसी तरह आपका और हमारा साथ रहेगा। लेट्स सी 30 रोजे होते हैं या 29 रोजे होते हैं, लेकिन यह है कि हम इस महफिल में जब आते हैं या इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम
आसान तरीके से हमारे जो सोशल इश्यूज हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो उलमाए कराम हैं, उनसे अपनी सोशल इश्यूज को डिस्कस करें और उसको रिलेट कर सकें अब के मौजूदा दौर से। इस्लाम चूंकि 1400 साल पुराना है और हमारी रिवायात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी एक मुकम्मल हयात तैयबा है जिस पर अमल पैरा होना है, लेकिन उसको किस तरीके से इस जदीद दौर के साथ जोड़ सकते हैं, जदीद तकाज़ों के साथ जोड़ सकते हैं, जब पूरे के पूरी दुनिया एक स्मार्टफोन के अंदर सिमट के रह गई है, एक सेल फोन के अंदर सिमट के रह गई है। आपको किसी चीज के बारे में कुछ भी पता करना है, कुछ भी करना है, किसी से बात करनी है, मीलों दूर है। पहले कहाँ ऊंटों का सफर होता था, अब जदीद से जदीद गाड़ियां हैं। अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में किसी से बात करनी है तो एक फोन मिलाएंगे और टेक्नोलॉजी से बात हो जाएगी। और बिल्कुल फिजा, तो ये सब कुछ हमारे अब में साइंसदान इतनी तरक्की कर रहे हैं। आप पहले चले जाए, मुसलमान वो लोग थे जो कि साइंसदान थे और तरक्की कर रहे थे। जी हाँ, और अब आप देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, चूंकि आपने जिक्र किया, तो ऐसी सूरत हाल में मैं यूं कहूंगा कि चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं गुमराही के भी। लिहाजा हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो 1400 साल पहले दीन हुजूर लाए हैं जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए, वो इंतहाई आसान दीन है, बस उसको पेश करना है। आसानी उसमें क्या है, लोगों के लिए क्या आसानी, और आज के दौर में बड़ा जरूरी है कि हम दीन की बात करें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। चूंकि जैसे फिजा हमने कल बात की तरबियत के हवाले से, तो ये बड़ा एक फुकदान है इस चीज का। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पर्दा पोशी के हवाले से। पर्दा पोशी बड़ा जरूरी है, लोगों के ऐब जो निकाले जाते हैं और खास तौर पर उनकी एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में उनके ऐब के हवाले से बात होती है कि उसमें ये कमी थी, उसमें ये बुराई थी, हम अच्छाई की बात क्यों नहीं करते। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि हम अच्छाई को हाईलाइट करें, लोगों के लिए आसानी भी इससे पैदा होती है। हमें इस हवाले से बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर्स ने, हम उनको वेलकम कहते हैं जी। हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुमताज़ स्कॉलर हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद बहराम कादरी साहब हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि बात हो रही है 1400 साल पहले जो दीन आया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें रहती दुनिया तक ये सिखा दिया गया कि हमने किस तरह से रहना है, लोगों के लिए किस तरह से आसानी पैदा करनी है। फिर ख़ास तौर पर ये पर्दा पोशी के जब हम बात करते हैं तो हम बुराइयाँ ज़रूर ढूंढते हैं लोगों में, अच्छाइयाँ नहीं ढूंढ पाते, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द परवरदिगार आलम के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। बहुत खूबसूरत उन्वान आपने सिलेक्ट किया है। मैं इसका आगाज़ एक फ़िक्रे से करना चाहता हूँ, चूँकि तबन अदीब भी हूँ, कि हम उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं कि किसी ने मुझे पूछा था कि करामत अब्बास साहब दुनिया क्या है, तो मैंने कहा जिंदा रहो तो इल्ज़ाम, मर जाओ तो एहतराम। वाह वाह, जिंदा रहें तो सिर्फ इल्जाम है, और वही शख्स जब दुनिया से चला जाए तब अच्छाइयां बयान होती हैं, तो रस्मन हम उसका एहतराम पेश करते हैं। देखिए, ऐब पोशी के हवाले से चूंकि हम गुरबतुल लिसानी का शिकार हैं, हमारे पास अल्फाज की बुहात नहीं होती, मैं ये अर्ज करूंगा कि वाहिद ऐब पोशी करना इतनी बड़ी इबादत है जो सुन्नत खुदा है। यानी आप बंदा होकर बिल्कुल सुन्नत खुदा अदा कर सकते हैं किसी की ऐब पोशी कर। हम हजारों गुनाह करते हैं दिन में, हजारों सैकड़ों गुनाह करते हैं, और वो मेरा रहमान है जो रात की तरह उस पर पर्दा डाल देता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अल्लाह हमें देख नहीं रहा। अंधा सूरज को नहीं देखता, अंधा सूरज को नहीं देखता, मगर सूरज तो अंधे को देखता है। बिल्कुल, तो वो तो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो तो हमारा रहमान है, रहीम है। ऐब पोशी के लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की मुस्तनद तरीन हदीस है, आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह कोई ऐसी इबादत जिसमें प्रैक्टिकल कम हो और वो इबादत हो जाए, तो मेरे आका फरमाते हैं कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अगर तुम किसी का ऐब देखो तो उस पर पर्दा पोशी कर दो, तो तुम्हें करना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल तुम पे राजी हो जाएगा। हमारी बदनसीबी यहां से शुरू होती है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं मगर रसूल की मानते नहीं। 1400 साल पहले जो मेरे आका ने फरमाया वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं था, बिल्कुल वो ता अब तक है, क्योंकि आका की बात, अल्लाह का कुरान
صرف ایک ماضی پر محیط نہیں، حال پہ محیط نہیں، بلکہ اس میں مستقبل کی بھی خبریں ہیں. بالکل. اور ابھی جیسے میری بیٹی سائنس ٹیکنالوجی کی بات کر رہی تھی کہ پوری دنیا ایک سمارٹ فون میں سمٹ گئی ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ سائنس کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن گوگل ہو یا سمارٹ فون ہو یا XYZ کوئی بھی ہو، یہ جتنی ایجادات ہیں نا، یہ انسانی دماغ کے محتاج ہیں. اور انسانی دماغ خلق کرنے والا عظیم خالق کیسا ہوگا. بالکل جی. آپ کے ٹیکنالوجی سے مجھے یاد آ گیا کہ جی پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے اس خوبصورت شعر کے بعد. دنیا کی ساری سائنس ٹیکنالوجی مل کر ایک روح کی تصویر نہیں بنا سکتی. بے شک بے شک. دنیا کی ساری سائنس ٹیکنالوجی مل کر ہم نے عرش پر بجلی کا گھر بنا دیا، زمین پہ مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. بالکل نہیں بنا سکتے. ہم کل بھی محتاج تھے، آج بھی محتاج ہیں. بالکل. اور نسبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہے. مفتی صاحب، پردہ پوشی جیسا کہ ہمارا ایشو ہے، پردہ بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن ہم صرف پردے کو سمجھتے ہیں کہ عورت کی ذات کی حد تک ہی ہے پردہ، اور اسی پہ لازم ہے پردہ. پردہ آنکھوں کا بھی ہے، باتوں کا بھی ہے، آپ کے عمل کا بھی ہے، آپ کی ہر چیز کا بھی ہے پردہ. لیکن ہم اس طریقے سے شاید سمجھ نہیں پاتے، اور ہم بڑا فخریہ انداز میں کسی دوسرے کی تضحیق کرنا، کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ ہم کبھی کسی کو جا کے ملتے ہیں بہت عرصے کے بعد تو ہم سب سے پہلے اس کا عیب ہی تلاش کرتے ہیں. بڑے کمزور ہو گئے ہو، بڑے موٹے ہو گئے ہو، رنگ بڑا خراب ہو گیا، عیب ڈھونڈتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی آل پر. میں گفتگو کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. دیکھیں جی، کسی کا عیب، یہ جو ہم لفظ بول رہے ہیں کسی کا عیب، کسی کا عیب، اس پہ تھوڑی سی وضاحت میں یہ کروں گا. کیا کوئی بے عیب بھی ہے؟ ہر بندہ ہے ہی عیب والا. تو ہمیں کسی کے عیب جہاں نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہماری نظر اس پہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تو چاہتا یہ ہے تجھے دوسروں کا عیب نظر نہ آئے تو تو اپنے عیب پر نظر رکھ. جب آدمی اپنے عیب پہ نظر رکھے گا نا، قرآن پاک کے اندر دیکھیں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا. کس مقصد کے لیے؟ اس کی ایک بات کے ساتھ میں اس کو جوڑتا ہوں. ایک بندہ جو ہے وہ اگر کسی کی پردہ پوشی نہیں کرتا، کسی کا عیب بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کے عیب بیان کرتا ہے. اب دیکھیں، جس کا عیب اللہ ظاہر کر دے پھر اس پر پردہ ڈالنے والا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی پردہ اس پر ڈال ہی نہیں سکتا. تو اس بات کو سمجھنا کہ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا. اور دیکھیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے کون سا کوئی غلط بات کی ہے، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے. وہ ایسا ہے تو میں نے کہا نا، بات غلط یا جھوٹ کی نہیں، پردہ وہیں ڈالا جاتا ہے جہاں عیب ہے. بالکل صحیح. اور ایک چیز اور ہے، ہمیں اتنے عیب اس لیے نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں سے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ محبوب کا پھر عیب لگتا نہیں ہے. اس کا جو عیب ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے. پنجابی میں کہا جاتا ہے مندیاں بھی چنگیاں لگدیاں. تو ہم اصل میں آپس میں اخوت اور محبت کا رشتہ جب قائم کریں گے نا، تو ہم ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. اسلام جس طرح آپ نے کہا آسان، بلکہ اس کا جو ٹیکنیکل لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے دین فطرت ہے. اسے دین فطرت کہا جاتا ہے کہ نیچر ہی یہ ہے. دین اسلام نے جو طریقہ بتا دی، اب اس کے اندر مشکلات ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں اپنی، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. تو آپ کی ساری زندگی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ ہم نے چونکہ پردہ پوشی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کسی کے اگر عیب کو دیکھا ہے تو اس پر پردہ کس طرح ڈالنا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی کہیں ایک صحابی کے پاس. اب بشری تقاضے ہوتے ہیں، اب مسئلہ پوچھنے کے لیے جب وہ بیٹھی نا تو اسی دوران ان سے کچھ ہوا کا خروج ہوا. اب وہ بڑا شرمندگی نا ان کو محسوس ہو کہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے اور میرے لیے کوئی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، وہ جو صحابی تھے انہوں نے نا فوراً کہا اس خاتون کو کہ بی بی بات سنو میری، جو بھی پوچھنا ہے نا اونچا پوچھنا، مجھے سنائی نہیں دیتا. اب اتنے میں وہ مطمئن ہوئی کہ ان کو شرم تھی وہ ختم ہو گئی، حالانکہ انہیں سنائی دیتا تھا.
اور وہ ساری زندگی یہی کہتے رہے جب تک وہ عورت زندہ رہی کہ مجھے سنائی کم دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ان کا نام ہی یہ پڑ گیا اونچا سننے والے۔ بالکل صحیح، انہوں نے اس چیز کو تو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ پردہ ڈالنا ہی یقیناً کوئی عزت نفس کسی کی مجروح ہو جائے، کوئی معاملہ خراب ہو جائے، نہیں ہونے دینا کسی کی بھی۔ بڑی ہی خوبصورت بات آپ نے کی، اور ناظرین بڑا ضروری ہے، علی مولا رضی اللہ عنہ کا قول بیان ہے کہ جب کسی کے گھر داخل ہو تو اندھے بن کر داخل ہو، اور جب اس کے گھر سے باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو، یعنی پردہ ڈال کر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم وہاں سے برائیاں ہی نکال کے اور چن کے لاتے ہیں، کانٹے چن کر لاتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے کام ہے کہ ہمیں پردہ پوشی کرنی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کسی کے گھر گئے ہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ سنا ہی نہیں۔ ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے درمیان جناب عدنان علی حجویری صاحب موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت ثنا خواں ہیں، حضور کی خدمت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، مگر ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک، آپ کہیں مت جائے گا۔ بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر۔ ماشاءاللہ جی، سلامت رہیں جی، بہت خوبصورت انداز میں انداز صاحب نے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے۔ میں ہمارا جو ٹاپک ہے پردہ پوشی پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے بات تو کر لی کہ دین اسلام ہمیں تلقین یہ دیتا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں ڈالیں، اپنائیں اس عادت کو، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کو کس طریقے سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے ہم کسی کی پردہ پوشی کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ ابھی رضوان میاں نے جناب علی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا ارشاد پاک پڑھا، تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں انا مدینۃ العلم والی بابوہا کے مصداق کا ایک پاکیزہ ارشاد آپ کی نظر کروں اور اسلام کی نظر کروں۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الزام لگانے والا، عیب ٹٹولنے والا اس مکھی کی طرح ہوتا ہے جو پورا جسم چھوڑ کر صرف پھوڑے پہ بیٹھتا ہے، یعنی اس آدمی کی مثال صرف گندگی پہ بیٹھنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم پہلے بھی میں نے اس پہل میں کہا، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا، اگر ہمیں اسلام میں رہنا ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو، اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر اسلام ہو۔ واہ واہ واہ، بالکل بھائی یہ فرق ہے کہ ہم اسلام کے اندر ہیں، ہمارے اندر جس دن اسلام آ گیا تو یہ تمام چیزیں پریکٹیکل خود بخود آنا شروع ہو جائیں۔ ہم جن کے ماننے والے، اگر ہم ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دی، کسی کی عیب ٹٹولا نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا۔ نواز رسول نے 72 لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی اس امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو ہم جن کے ماننے والے ہیں، آج میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں اس دور کی۔ ابھی 3 رمضان کو ایک پوٹھوہار کا علاقہ ہے گجر خان، وہاں پر ایک بچہ عادل مرشد جو لوگوں کو صرف ہنساتا تھا، یعنی لوگوں کے آنسو صاف کرنے کا وہ ایک وسیلہ بنتا تھا، تو آج اس کی موت نے ہمیں ایک بہت بڑا درس دیا ہے، اس میں علماء کو بھی، فقہاء کو بھی، جرنلسٹ کو بھی، صحافیوں، تمام لوگوں کو، کہ اگر آپ نے لوگوں کی عیب پوشی کی ہے نا، آپ نے لوگوں کے دل نہیں توڑے، تو آپ کا بھی اسی طرح جنازہ ہوگا، آپ کو بھی اسی طرح یاد کیا جائے گا۔ میں ایک بات چھوٹی سی ہاں، مطلب آپ کو، مجھے کسی نے پوچھا تھا جی سب سے خوبصورت مسلک کون سا ہے، تو میں نے کہا کسی کو آنسو نہ دینا۔ پھر کسی نے پوچھا جی میرے لیے کوئی دعا کرے، تو میں نے کہا تمہارے لیے یہی دعا ہے کہ تجھے کوئی بد دعا نہ دے، کیونکہ انسان ظالم ہوگا تو بد دعائیں لے گا۔ ہمیں یہ تمام رمضان الکبیر، رمضان الکبیر۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچن میں اس وقت میں موجود ہوں، اور کچن میں انٹر ہونے سے پہلے، ویسے تو میں ڈیلی کہتی تھی کہ کچن میں آپ جب بھی انٹر ہو تو ہاتھ دھو کر کچن کے اندر کسی بھی چیز کو ٹچ کرے، تو میں نے کہا آج کیوں نہ لائیو ہم جو ہے وہ آپ کو ہاتھ دھو کے پھر کچن میں، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خود بھی تو ہاتھ دھوتے نہیں اور آپ خود باتیں کرتے ہیں، ہم ریالٹی میں آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے جی، ایسے تھوڑی ہے۔ اور جب آپ ہاتھ دھونے لگیں تو نلکا جو ہے اس کو بند کر دیا کریں، پانی بھی ضائع نہ کریں، اور لائف بوائے جو کہ ہمارا پارٹنر بھی ہے اور یہ جراثیم سے پاک بھی کرے گا ہمارے ہاتھوں کو، تو لائف بوائے سے ہاتھ دھونا آپ نے کبھی نہیں بھولنا ہے۔ تو لائف بوائے سے ہم ہاتھ دھوئیں گے،
اور اچھے سے تمام جرمز جو ہیں وہ اس سے آپ کے ہاتھوں میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کن چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز اٹھا لیتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ اپنے موبائل فون یوز کرتے ہیں تو موبائل پر پتہ نہیں کتنے جرمز لگے ہوتے ہیں. تو لائف بوائے کا جی ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کرنا ہے، اور اسپیشلی جب آپ نے کچن کے اندر انٹر ہونا ہے پھر تو آپ نے ضرور لائف بوائے سے ہاتھ دھو کے. تو میں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ لائف بوائے سے دھو لیے ہیں. لائف بوائے جس کا ایک ہی بات ہے کہ یہ آپ کو جراثیم سے پاک کرے گا، اور ہر نیک کام سے پہلے ہاتھ دھوئیں. ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ افطاری بنائیں گے، تو افطاری سے پہلے کچن میں انٹر ہونے سے پہلے ہم نے دھو لیے ہیں جی اپنے ہاتھ، اور اس کے بعد ہم انٹر ہوں گے کچن میں. اور کچن میں ہمارے شیف ندیم چیمہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ندیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کھانے میں مجھے تو آج بہت سی مزے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. روح افزا بھی، گرین والا روح افزا ہے جی ہمارے ساتھ، اور روح افزا کا ایک نیا ڈرنک بھی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو آج ہمارے پاس کیا ہے مینو؟ جی روح افزا ہم بنائیں گے تک ملنگا، اس کا نام ہی کچھ ایسا ہے. اچھا جی، بیزل سیڈز کو ہم یوز کریں گے. یس، اور شکر کے ساتھ، چینی اور شکر کے کمبینیشن کے ساتھ. اوکے. اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اچاری وائٹ قورمہ. اچاری وائٹ قورمہ. یس، ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ لوگ جو ہے وہ غور سے ریسیپی کو سن لیں. اچاری وائٹ قورمہ. اور مجھے تو یہاں پہ چکن کو آئی تھنک آپ نے تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ لگا کے رکھا ہوا ہے. یس. اور پکوڑے بنائیں گے ہم آج گوبھی کے پکوڑے. گوبھی کے پکوڑے یونیک سٹائل میں، اور چیز کے ساتھ چیزی گوبھی پکوڑا. اچھا، چیز ہم کون سی یوز؟ چیز ہم ایڈم کی یوز کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایڈم کی چیز ویسے میں بھی گھر میں میرا چیز آملیٹ میں بہت زیادہ چیز سلائسز بہت یوز کرتی ہوں. سب سے بیسٹ ہے ایڈم کی چیز، اور آئی تھنک یہ بہت سروس 1993 اور 27 سال سے یہ ہمیں مزے کی چیز بنا کے جو ہے وہ کھلا رہے ہیں. یہ پیزوں میں بہت اچھی استعمال ہوتی ہے. بہت ایگزیکٹلی بہت اچھی. وہ اس کے وہ جو چیز کے وہ جو ایسے لچھے سے آتے ہیں نا وہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور اسپیشل لگتی ہے. لیکن ہم کیا اس کو پکوڑوں میں یوز کریں گے؟ یس، اس کو پکوڑوں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. بہت مزے کی ریسپی بنے گی، اور گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا جو ہمارے ویورز دیکھنے والے ہیں. تو جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی. سٹارٹ کرتے ہیں جی. ہم سب سے پہلے گوبھی کے پکوڑے بنانے لگے ہیں. یہ میں نے میدا 1 کپ اور بیسن 1 کپ پہلے سے پانی ڈال کے اپنی اس کی وہ میدا اور بیسن کو مکس کر کے کر لیے. بالکل ٹھیک. اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سپائس بھی کبھی کبھار ہم جو ہے نا یوز کریں گے. نہیں آپ زیادہ کریں، نارمل. یہ بہت اچھا ہے. ہونے چاہیے پکوڑے چٹپٹا سے، بس اسٹمک کا پرابلم بن سکتا ہے. تو ہم اس میں بیکنگ پاؤڈر کا جو ہے نا ½ ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم کریں گے. اس سے جو ہے نا یس اس میں کرسپی پن جو ہے نا بہت اچھا آتا ہے. بیکنگ پاؤڈر سے زیادہ استعمال نہیں کرنا آپ نے، تھوڑا سا استعمال کرنا ہے بیکنگ پاؤڈر. بلیک پیپر یوز کیا ہے. اور ہم کریں گے سالٹ جی. نمک کتنا؟ ٹی اسپون. اوکے جی، 1 ٹی اسپون آپ یوز کر رہے ہیں. اور اب ہم اس میں تھوڑا سا یوز میں کروں گا ادرک لہسن کی پیسٹ. ادرک لہسن کی 1 ٹی اسپون. ادرک لہسن کی پیسٹ آپ اس کو یوز کریں گے بیسن میں بھی؟ بیسن میں بھی یوز کروں گا. اور یہ خوشبو کے لیے اوریگانو. اوکے، اوریگانو. اب بڑی مزے کی چیز ہے کہ اس میں ایک جو ہے نا رائس اسپون میں کریم کا یوز کروں گا. کریم اور ایک یوگرٹ. کریم اور ایک یوگرٹ. اچھا جی، بیسن کے اندر کریم بھی ہے اور ساتھ میں یوگرٹ بھی ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے آپ نے مکس کرنا ہے. گوبھی کہاں گئی؟ بننے تو پکوڑے گوبھی کے ہیں. گوبھی ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے. 70% پہلے بوائل کی ہے. 70% تک بوائل کا مطلب ہاف کوک جیسے ہوتا ہے. ہاف کوک آپ نے گوبھی کو بوائل کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکوڑوں میں فرائی کرنا. اب ہم تھوڑی سی دیں گے اس کو بریک، تاکہ اس کا جو ہے نا وہ مکسچر اچھی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جائیں. اور یہ اچھا جی، اب ہم اس میں کیا بننے لگا ہے آج؟ ہم بنانے لگے قورمہ. قورمہ بن رہا ہے جی آج. اس میں یہ ہم نے پہلے ڈالا ہے اس میں میکسیمم کوئی 100 گرام آئل. اس میں ہم کریں گے چکن کی بھنائی. اور چکن ہمارے پاس یہ ہے پہلے سے تیار پڑا. اسے ہم نے اچھی طرح سے واش کیا. اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ بروس کے اندر آپ کوئی بھی چکن بنائیں تو جسے آپ نے جو ہے نا اس کے سرکے میں اگر آپ واش کرتے ہیں تو اس کے امساز کھل جاتے ہیں. تو اس کی جو میرینیشن ہے وہ اس میں جذب بہت اچھے سے ہوتی ہے. نمک اور ادرک لہسن کی پیسٹ ٹھیک ہو یہ میں پہلے سے
कर चुका हूँ। अगर ये नमक ऑयल और आपका ठंडा, अदरक लहसुन की पेस्ट इसको लगा के आधे घंटे के लिए आपने रख देना है और उसके बाद आपने वॉश इसको करके ऑयल इसे में, मिक्स करके, यस, ठीक हो गया। अब आपने इसको ऑयल में कर देना है फ्राई। ऑयल ठंडा भी होगा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है, यस, ठीक हो गया जी। अगर ऑयल ठंडा भी है तो कोई इशू नहीं है, वो साथ ही फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगा। हल्दी ऐड होने लगी है। नमक मैंने पहले भी थोड़ा सा किया है, पहले भी थोड़ा सा ऐड किया था, बाद में भी करूंगा। ओके, हस्बे जरूरत, जितना आपको पसंद है, जितना आपको, कई लोगों को बहुत हल्की नमक मिर्च अच्छी लगती है, कई चाहते हैं जरा तेज मिर्च मसाले हो, मजा आ जाए। लेकिन वैसे इफ्तार के बाद ना हल्के मिर्च मसाले ही अच्छे हैं, आपके स्टमक को ज्यादा अपसेट नहीं करते, क्योंकि सारा दिन एसिडिटी हो गई होती है, तो बेहतर है कि आप हल्के मसाले रखें। आई थिंक यहाँ पर ऑयल भी जो है वो फ्लेम पे, यस, फ्लेम पे हो वो चुका है, गर्म हो गया है। अब हम एक टाइम में करेंगे दो काम। यस, ये हो रहे हैं हमारे बहुत पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अच्छा जी, ये गोभी के पकोड़े हैं। अच्छा, ये हमारा जो है ना अभी 120 डिग्री सेंटर पे ऑयल जो है ना गर्म हो चुका है। 120 डिग्री पे आपने ऑयल रखना है। हम इसे लेके आना है 150 पे लेके आना है, ठीक हो गया। वैसे आपने रोज डेली कोई ना कोई एक फ्राइड आइटम रखी होती है, ताकि हमारी ऑडियंस जो है ना, हम कितना भी कह लें, यहाँ पर ट्रांसमिशन भी डॉक्टर्स को बुला के आप ना खाएं कोई फ्राइड आइटम्स, ऐसा कुछ भी ना खाएं, लेकिन आप ना सारी डाइटिंग खराब कर देते हैं कोई ना कोई ऐसी फ्राइड आइटम हमें खिला के। ये बन गए आप गोभी के पकोड़े, और इसकी बहुत अच्छी शेप आएगी। मैंने पहले भी 2-3 बार ट्राई कर चुका हूं। बच्चे जो है ना, उनको तो होता है कि दस्तरखान के ऊपर फ्राइड आइटम्स हो, चिकन नगेट्स भी हो, कटलेट्स भी हो, फ्राइज भी हो, और फिर साथ में ना उनके समोसे पकोड़े, तो वो तो मस्ट है ना, उसका तो कोई, लेकिन एतदाल से, मुनासिब तरीके से अपनी प्लेट में थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि एकदम से टूट पड़ना है और आपने कहना है कि आज ही सब कुछ खत्म कर देना है और कुछ छोड़ना नहीं है। आराम से, तसल्ली से, पेट आपका है, सेहत भी आपकी है, जान भी आपकी है, वो तो अजीज है सबको अपनी जान, इसी वजह से जो है वो आपने ख्याल करना है। ये चिकन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट, अच्छा, वो जो उसका रंग है ना वो बदल रहा है। यस, वो हल्दी डाली है, हल्दी से जो है इसका, उसकी वजह से उसका रंग जो है वो बदल रहा है। और हमारे पास आज रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक भी है, हमारे पास इसके साथ गोभी के पकोड़े हैं, फिर हमारे साथ एडम्स हैं जी। आज एडम्स की चीज, रायता और इसका देसी घी बहुत अच्छा होता है। तो आज हम जो है बना रहे हैं व्हाइट कोरमा अचारी, यस, व्हाइट कोरमा अचारी, व्हाइट कोरमा अचारी जी। ये हमारी चीजें जो हैं वो रेडी हो रही हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि खाने के साथ कोक हो तो मजा आ जाता है, तो खाना भी इंजॉय करें और साथ में इस कोक का सिप भी लें, ठंडी चिल कोक हो तो उसका बहुत ही मजा आता है। हमारे यहाँ पर किचन में चीजें तैयार हो रही हैं, लेकिन ट्रांसमिशन हमारी जारी है इसी तरीके से। कुछ मजीद गेस्ट हमारे साथ होंगे, अभी मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। बदलेगा तकदीर रमजान अल कबीर, रहमत की तासीर रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। अज़ीन, रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल कबीर में आपका खैर मकदम है। और आज की अच्छी बात यह है कि ये कमाल नहीं होता कि इंसान पहलवान कितना बड़ा है या लोग उससे घबराते कितना है, लोग उससे डरते कितना है। खास तौर पे आज के दौर में ये कमाल नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी और कमाल असल में ये है कि आपके अंदर बर्दाश्त कितनी है, आपके अंदर सब्र कितना है, और मुश्किल से मुश्किल या बड़ी से बड़ी सिचुएशंस को आप हैंडल किस तरह करते हैं। असल में कमाल ये होता है कि आप किसी भी परेशान कुन सिचुएशन को हैंडल किस तरह करते हैं। असल में यही बहादुरी है और यही हमारा दीन हमें सिखाता है। और रमजान का सबक भी यही है कि रोजे में आपने सब्र करना है। और सब्र कब करना है? जब कोई परेशानी आती है। यूजुअली लोग कहते हैं कि जी हम तो सब्र करते हैं, हम इन चीजों को समझते हैं, मगर समझने की बात यह है कि जब मुश्किल वक्त आ जाए, जब सब्र करने की जरूरत हो, असल इम्तिहान तो तब है। लिहाजा हमें सब्र करने की बहुत जरूरत है। और आज की ट्रांसमिशन में मुझे मेरी वार्डरोब को स्पॉन्सर किया है वॉकआउट ने, जो कि लाहौर MM आलम पर लोकेट करते हैं और बड़ा जबरदस्त ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जी फिजा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एक नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी ही खूबसूरत आवाज है उनकी। सुमन शेख हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुकी हैं। हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट हमें बार बार ज्वाइन करते हैं और उसका मकसद भी यही होता है कि हम सबसे उनकी रमजान की रूटीन पूछें, किस तरीके से उनके सहरो औकात गुजर रहे हैं और कैसे
وہ اپنے رمضان کو جو کس طریقے سے گزار رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ بڑی ہی پیاری ایک سنگر جو کہ بڑی پیاری آواز کی مالک ہیں, سمن شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کی آواز میں ہم کلام بھی سنتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں, وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں. کیونکہ انہوں نے میوزیکل تعلیم حاصل کی ہے. بالکل بالکل, وہ چیز کو ایک فیل کو سمجھتی ہیں. سمن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ روزے کیسے گزر ہیں؟ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم, اور آپ کے لیے وعلیکم السلام, اور تھینک یو آپ لوگوں نے مدعو کیا, مجھے میری آڈینس کے ساتھ یہ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع دیا, بہت اچھا لگا. اور رمضان جو ہے اس مرتبہ تھوڑا سا بڑے اچھے میٹھے ویدر میں آیا ہے, نہ ہی سردی اور نہ ہی گرمی ہے, بہت اچھا موسم ہے. اور روزے رکھنے کا تو ایک بلیسنگ, اور روزہ رکھنے کی ایک جو فیل ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل, آپ ویسے بھی روزے رکھتے ہیں, عبادتاً بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ جو ماہ آتا ہے, یہ مہینہ رمضان ہوتا ہے, اس کے اہتمام, اس کی برکتیں اور اس کی خوشبو ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو روٹین کیا ہوتی ہے, کس طرح سے, کیا سکیجول کیا ہے, کیونکہ ریکارڈنگز بھی ہیں. آج تو آپ افطار ہمارے ساتھ کریں گی, ویسے نارملی کیا روٹین ہے؟ نارملی روٹین یہی ہے, کیونکہ رمضان میں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ فری ہوتے ہیں, آرٹسٹ زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں, یہ ٹرانسمیشنز بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہمارے نئے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں عید پر آنے ہوتے ہیں, ان کی ریکارڈنگز بھی روزے میں ہوتی ہے, اور ہم روزے بھی پورے رکھتے ہیں. ارے واہ, روزے بھی رکھتے ہیں, اور آپ کا ہمارا حال بھی ہماری جیسا ہوا ہے. ہم بھی روزے پورے رکھتے ہیں اور ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں. اور میں افطار اور سحر بناتی بھی بڑے شوق سے ہوں. اچھا, تو اتنا وقت مل جاتا ہے افطار کے ٹائم پہ؟ اس میں تو میرے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے فری بیٹھنے کا. رمضان شریف تو میرا فل جو ہوتا ہے نا کہ بیزی, اور رمضان میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے, کھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو بنانے کے لیے بھی نکالنا پڑتا ہے. اچھا, مطلب کوکنگ خود گھر میں کرتی جی, ہیں؟ میں مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک ورکنگ ویمن کے لیے مینج کرنا کہ آپ نے باہر کا کام بھی کرنا ہے اور گھر میں بھی آپ نے پراپر ٹائم دینا ہے, پورا کام کرنا ہے. اچھا, کیا سب سے بنا, پھر ہم بھی کبھی سمن کی طرف دعوت پہ چلے جائیں گے نا, میرے کیا بنا رہی گھر والے نا, ان سے میں پوچھوں کہ مجھ سے گفٹ کیا چاہیے, وہ کہتے بس آپ ہمیں اپنے ہاتھ کا کھانا کھلا دیں. اچھا, یعنی اتنا اچھا بناتی ہیں, تو فضا میرے خیال سے پلان ہمیں آج ہی فکس کرنا چاہیے. بالکل, آئے موسٹ ویلکم, اینی ٹائم آ سکتے ہیں. سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ سب سے اچھا جو ابھی میں نے لاسٹ جو کل بنایا تھا, کل میں نے بہت اچھا ٹریڈیشنل پلاؤ بنایا تھا, اور ساتھ میں نے مٹن روسٹ بنایا تھا. افطار قریب قریب ہے, آپ ایسی باتیں کرنے لگے. اور ساتھ میں نے مٹن کڑھائی گرین مسالے والی بنائی تھی, اور ساتھ میٹھا زردہ بھی بنایا تھا. ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے. چلیں انشاءاللہ ابھی ہم افطار کے فوراً بعد آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم کب آ رہے ہیں آپ کی طرف. اور ابھی تو ہم آپ سے کوئی نہ کوئی, کیونکہ بریک پر جانا ہے, لیکن بریک سے پہلے کوئی حمدیہ کلام, کوئی نعتیہ کلام کیا پیش کر رہی ہیں؟ جی ضرور, میں اپنی نعت ایک پیش کروں. بالکل ضرور, ہدیۃً پیش کیجیے گا. رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر, رمضان الکبیر, رمضان الکبیر. ناظرین, رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. افطاری کا یہاں اہتمام ہو رہا ہے, بچے بھی یہاں پر آ گئے ہیں. فضا, تو پھر آج ایک دفعہ روزہ کشائی ہونے جا رہی ہے. روزہ کشائی پھر سے, اور یہ 30 رمضان تک ایسے ہی رہے گی. ہمارے ساتھ ننے منے سے مہمان ہوں گے جو کہ روزہ افطار کریں گے, اور روح افزا ان کے لیے گفٹ ہیمپرز لے کر آتا ہے. اور روح افزا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر افطاری کی رونق ہے اور ہر افطاری کی جان ہے, اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہاتھ افطار میں سب سے پہلے بڑھتا ہے روح افزا کی جانب. تو روح افزا جو ہے بچوں کا تو موسٹ فیوریٹ ہے. افطاری نامکمل ہے روح افزا کے بغیر, جیسے ہمارے پکوڑوں کے بغیر. ایگزیکٹلی, آپ کے پکوڑوں کے بغیر, میرے نہیں جی, میں ڈائٹنگ پہ. لیکن پھر بھی مجال ہے کہ 30 رمضان کے بعد بھی 1 kg بھی وزن کم ہو جائے. میں روز آپ کو افطار میں کہتا ہوں سامنے پکوڑے پڑے ہیں, کھا لیں, کسی ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گا. اینی ویز, آج ہمارے ساتھ انصر شہزادی جو کہ ٹرینر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, سٹوری ٹیلر بھی ہیں, روز پیارے پیارے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں. آج تو مجھے لگتا ہے وہ خود کہانی پڑھتے پڑھتے آ گئی ہیں. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا جی, مائک پلیز. جی مائک دے دے جی, تھینک یو جی. یہ دیکھیں مائک آ گیا آپ کے پاس, اب بتائیے. مائک آن کر لیں. میرے پاس آج ہے, کیا ہے جی آپ کے پاس؟ میرے ہاتھ میں آج ایک بہت ہی خوبصورت ایک رسالہ ہے. ہمدرد نے ایک بہت ہی دلچسپ سلسلہ شروع کیا ہے نونہال کے نام سے, اور اس میں بہت ہی دلچسپ قصے ہیں, کہانیاں ہیں, بچوں کی اصلاح کے لیے اور اخلاقی اسباق سے بھری ہوئی یہ کہانیاں ہیں, اور ایسی کہانیاں جس سے آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں. اور آج میں نے بھی اس میں سے کہانیاں پڑھی اور میں تو کھو گئی.
اور میں نے سوچا کہ اتنی دلچسپ کہانیاں، اس کو تو میں ضرور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آج آپ لوگوں کے لیے میں اسی میں سے ایک کہانی لے کر آئی ہوں. سنو گے؟ بچے ایکسائٹیڈ ہیں، سنیں گے؟ سب سنیں گے؟ چلیں شروع کرتے ہیں. آج میں نے اس کے ایک بہت ہی خوبصورت ادیب، اس ٹائٹل کا نام ہے، اور اس میں سے میں نے ایک کہانی یاد کی ہے اور میں نے پہلے پڑھی ہے، مجھے بہت دلچسپ لگی. یہ ایک بچے کی کہانی ہے، اس کا نام تھا عمر. اور ایک دن وہ ساری نمازیں پڑھتا تھا، لیکن فجر کی نماز کے لیے اس کی امی ابو اسے بہت جگاتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سوتا رہتا تھا. ایک دن کیا ہوا، اس کی امی نے اس کو جگایا اور کہا کہ اٹھو عمر بیٹا، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ. اب اس عمر نے کیا کیا، گرم گرم بستر ہو اور باہر شدید سردی ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے اور دل نہیں کرتا اٹھنے کو. اور وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، اور جب واپس تھوڑا سا جو ہے میں اٹھوں گا، جب میری نیند تھوڑی سی پوری ہو جائے گی تو میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لوں گا. اب جو ہے وہ کہتی ہے، اس کی امی دوبارہ آئی، کہتی ہیں اٹھو عمر بیٹا، تمہارے ابا جان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جلدی سے نماز کے لیے اٹھ جاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں 5 منٹ اور سو جاؤں، ابھی باہر بہت سردی ہے، میں ابھی اٹھ نہیں سکتا. چلو جی، اس طرح سے کیا ہوا، فجر کی نماز کا وقت گزر گیا. تو کیا ہوا کہ اب اس کے امی ابو بہت پریشان تھے کہ عمر باقی نمازیں تو پڑھتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے ہر روز ہمیں تنگ کرتا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا. جب کوئی بچہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اوپر سختی کی جائے، اس کو سبق ضرور سکھایا جائے. تو کیا ہوا، اس کے امی ابو نے کہا کہ آج اس کو مزہ سکھاتے ہیں. انہوں نے پلان بنایا، دونوں نے مل کے. عمر اسکول سے آیا اور کہا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، جلدی جلدی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں. اس کی امی نے کہا نہ بابا نہ، آج تو بہت سردی تھی، میں نے تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. تو اس کی امی بستر میں پڑی رہی. اب وہ کچن میں گیا، جا کے دیکھا وہاں پہ تو واقعی کچھ کھانے کے لیے نہیں پڑا ہوا تھا. اب عمر جو ہے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ابو کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ابو ہر روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کے آتے تھے. جب اس کے ابو گھر آئے تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا بہت سردی تھی تو میں آج آپ کے لیے کچھ بھی نہیں لے کے آیا. وہ بہت پریشان ہوا، اسے غصہ بھی آیا اور یہ بھی فیل ہوا کہ آج ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے. پھر کیا ہوا، جب وہ بہت زیادہ بھوک سے نڈھال ہو گیا، اس کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا، تو وہ بھوکا پیاسا پریشان بیٹھا تھا. تو اس کی امی ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عمر سے پوچھا عمر بیٹا کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی اور آپ لوگوں نے بہانہ بنایا ہے میرے ساتھ کہ سردی کی وجہ سے آج امی نے کچھ نہیں بنایا اور آپ بھی میرے لیے کچھ نہیں لے کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہمارا فرض ہے نا تمہارے لیے کھانا بنانا، لیکن آج ہم نے ایک دن اپنے فرض سے غفلت کی ہے اور تمہارے لیے کھانا نہیں بنایا اور کچھ لے کے نہیں آئے تو تم ہم سے ناراض ہو گئے ہو. اسی طرح نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، سردی ہو گرمی ہو کیسا بھی موسم ہو. امی اپنا فرض پورا کرتی ہیں نا، کھانا بناتی ہیں، اور ابو اپنا فرض ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، اور جب 7 سال کے آپ ہو جاؤ تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. اور ہر روز سردی ہو یا گرمی ہم اپنی نماز قضا نہیں کریں گے اور ہر روز نماز پڑھیں گے. تو تھی نا دلچسپ کہانی. بہت اچھا میسج تھا. نماز فرض تو ہے، نماز فرض ادا کرنی بھی چاہیے ہے، اور ابھی آپ نے بھی بھاگ کے جلدی سے نماز بھی اپنی فرض نماز ادا کی ہے. نماز کے حوالے سے کوئی بہانہ نہیں، فرض ہے. 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ نماز فرض کسی بھی بچے پر ہو جاتی ہے، لیکن اگر اتنے چھوٹے برین کے اندر آپ ایک چیز کو ڈالتے جائیں گے کہ نماز پڑھنی ہے، اور وہ یہ بچہ جب اپنے پیرنٹس کو دیکھے گا کہ ہمارے پیرنٹس بھی باقاعدگی سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی بھی یہ پریکٹس جو ہے نا، یہ اس کی زندگی میں ساری زندگی تک رہے گی. اور یہ بڑا ضروری ہے فضا کہ جو آپ نے بچوں کی بات کی، اس عمر میں ہی جب ذہن میں یہ چیز نقش کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پیرنٹس جب خود پڑھیں گے، خاص طور پر جو بیٹے ہیں ان کو مساجد لے کے جائیں، جو بیٹیاں ہیں ان کو تلقین کریں. جب آپ بچپن سے ہی یہ ٹریننگ کریں گے تو یقیناً آنے والی جو آپ کی نسل ہے
وہ بھی انشاءاللہ ان کو پھر کہنا نہیں پڑے گا, وہ آگے بھی اسی طرح یہ ٹریول کرتا جائے گا. اور نماز میں قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی معافی نہیں, یہ فرض ہے. اور میں نے آغاز میں بھی کہا کہ نماز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں جب ہم نے جانا ہے تو سب سے پہلے معاملات میں جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر افطار کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. افطار ہو چکا ہے, روزہ, اور تمام لوگ اس وقت جو ہے وہ افطار ٹیبل پر ظاہر ہے نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے بیٹھے ہوں گے کھانے پینے کے لیے. خوب یہی تو پراپر افطاری کرنے لگے ہیں. یہی رمضان کی برکتیں ہیں کہ تمام لوگ نا سب مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں, اور خاص طور پر بچے جتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں نا افطار کے وقت میں, ان کو ہوتا ہے کہ ہر فرائیڈ آئٹم ان کو روز ایک نئی آئٹم بھی چاہیے کھانے کے لیے, فرائیڈ آئٹم چاہیے ڈیلی. اور ان کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی ڈائٹ سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے, وہ مزید مجبور ہو جاتے ہیں کھانے پہ. ایگزیکٹلی ہوتا ہے ایسا ہی ہے. تو ناظرین آج کی ہم اچھی بات بھی آخر میں ایڈ کریں گے. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے نزدیک کامیابی کا کنسپٹ کیا ہے. اصل میں ہم کامیابی کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں, مگر ہمیں جب 5 ٹائم اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی وہی ہے جو دونوں جہاں میں کامیابی ہے. نماز کامیابی کی کنجی ہے, جنت کی کنجی ہے. تو نماز ہمیں دنیا فانی میں یہاں پر بھی کامیابی ہے, اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کامیابی ہے. اور یقین جانیے کہ جب آپ نماز کو نہیں چھوڑتے, کم سے کم اپنے فرائض کو نہیں چھوڑتے, تو آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. آپ کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو آسان کر دیتا ہے آپ کے لیے, بہت سارے کام, بہت سے گناہوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے, سامنے کھڑے ہونا ہے, سجدہ کرنا ہے. تو آپ بہت سے ایسے گناہوں سے بچ جاتے ہیں کہ کس منہ سے جائیں گے, کس منہ سے جا کر سجدہ کریں گے, کس طرح مانگیں گے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام جو کہ بالکل ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ادا پسند آ جاتی ہے. اب جب نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے, تو دعائیں آپ کی قبول ہو جاتی ہیں. اور فضا وہ ایک احساس بھی رہتا ہے حضوری کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم روز جو بات کرتے ہیں اللہ ہمیں سن رہا ہے. اور ایک یہ جو محبت ہے نا اللہ سے, یہ عشق میں ہمیشہ ایسے کہتا ہوں, یہ مزید کامل ہوتا جاتا ہے اللہ پر توکل. تو ہمیں کامیابی کا یہ کنسپٹ سمجھنا ہے, اور یہ کرائٹیریا بھی سمجھنا ہے کہ کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے. تو نماز کسی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے. قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا جو معاملات میں سوال ہے وہ نماز ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا, اپنے لیے آسانی پیدا کریں اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور اچھی بات ان تک پہنچائیں. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. فضا ہمارے ساتھ سندو خان صاحب موجود ہیں, بالکل ان کا کوئی کلام کو سنتے سنتے ہم جو ہے وہ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. تو آپ کوئی کلام آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کوئی کلام پیش کریں پلیز. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ.